औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर, साजिद हुसैन बंगश संजू टीवी के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमेशा हम नए लोगों से मिलते हैं और उनकी ज़िंदगी के बारे में आप लोगों के साथ जो उनकी नॉलेज होती है उनको शेयर करते हैं। तो आज हम मौजूद हैं इंटेलेक्चुअल स्कूल में और यहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इजाज़ तासीर साहब, उनके साथ हम बातचीत करेंगे। और माशाल्लाह इसने जो सेटअप ओपन किया है, जो इंटेलेक्चुअल्स का इदारा है, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। इस हवाले से इनके साथ गुफ्तगू करेंगे कि इनको कैसे ख़्याल आया इतना बड़ा, मतलब कैसे इसने ये इदारा शुरू किया और कौन सी मुश्किलात थी जो इसको झेलनी पड़ी, और इसकी ज़िंदगी के हवाले से और स्कूल के हवाले से और तालीम के हवाले से जितनी भी क्वेश्चन आंसर होंगे उस पर इंशाल्लाह बात होगी, तो कहीं जाएगा नहीं। सबसे पहले तो आप सब दोस्तों का शुक्रिया कि आप लोग हमारी वीडियोज़ देखते हैं और हमारी वीडियोज़ को पसंद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को भी देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो आते हैं अपने टॉपिक की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सर सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स जो है इस वक्त आपको देख रहे हैं, उसके साथ अपना शॉर्ट सा तारुफ करवाएं। तारुफ तो जैसे आपने करवा दिया। मेरा नाम इजाज़ तासीर है और स्कूलिंग के हवाले से मेरा यानी इंटेलेक्चुअल के हवाले से मेरा एक नाम है, लेकिन इसके अलावा भी मैं आरजे रहा मुख्तलिफ़ FM चैनल्स का, और काफ़ी अरसे तक मैंने रेगुलर प्रोग्राम्स किए और अब भी मैं प्रोग्राम्स करता हूँ। जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं आरजे में कब प्रोग्राम्स करता हूँ। और इसके अलावा जो है स्कूलिंग ये मेरा पेशा है और इंटेलेक्चुअल जो है वो मेरी पहचान है। ठीक है सर, बिल्कुल जैसा कि आपने बात की कि मैं आरजे रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से मीडिया फील्ड जो है ये तो बड़ा इंटरेस्टेड है और इसमें बहुत एंटरटेनमेंट होती हैं। अगर हम देखें तो एक तरफ वो खुशी की ज़िंदगी और एंटरटेनमेंट की जगह, और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो आपने एक इदारा शुरू किया है जो कि इंटेलेक्चुअल के नाम से जाना जाता है। तो स्कूल बनाने का ख्याल कैसे आया आपको? ऐसा था कि टीचर तो मैं बाय बर्थ था, क्योंकि जब मेरे साथ जो जूनियर्स होते थे, इवन जैसे 5वीं क्लास में हूँ तो मैं 3री क्लास के अपने कज़न्स को पढ़ाता था। इस मैं 8th में जब था तो 5th वालों को, तो मैं मतलब ये चीज़ तो मेरी बचपन ही से स्टार्ट हो गई थी। मुझे अच्छा लगता था पढ़ाना, बोलना बहुत अच्छा लगता था। तो उसी वजह से फिर मैं मीडिया पे भी चला गया, आरजे बना, FM पे मैंने प्रोग्राम्स किए, वो भी यंगस्टर्स के लिए एजुकेशन के हवाले से एक प्रोग्राम्स मैंने किए और काफ़ी लोग मुझे इस हवाले से भी जानते हैं। तो स्कूलिंग जो है वो भी इससे रिलेटेड चीज़ है, क्योंकि जब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप बोल नहीं सकते, आपका एक विज़न नहीं है, आपका एक मिशन नहीं है, तो उस वक्त तक आप स्कूलिंग की में कैसे आ सकते हैं। तो इसी वजह से मैं आया कि मेरे अंदर जो है या जो मेरे अंदर जो नॉलेज है या जो कुछ मैं जानता हूँ इसको दूसरों तक पहुँचाऊँ। तो वो बस फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है मैंने ये स्टार्ट किया और फिर लोग आते गए और कारवां बनता गया। मैं तो यूं ही अपने मंजिल की जानिब निकला था, मैं बढ़ता गया और कारवां बनता गया। बिल्कुल अकेला ही चला था जाने भी मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। माशाल्लाह। सर जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं, जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास एनर्जी होती है, वो दुनिया में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कारोबार वो लोग हजरात करते हैं। लेकिन अगर हम आपकी जानिब देखें, आप ठीक है ये एक बिज़नेस भी है, लेकिन इसके साथ साथ ये एक इबादत भी है कि आप बच्चों को तालीम दे रहे हैं। ये बच्चे बड़े होकर मुआशरे को आप एक शख्सियत देते हैं। मतलब मेरा ये है कि आपके पास अगर पैसा भी था, आपके पास सब कुछ था, आप कोई और कारोबार भी तो शुरू कर सकते थे। तालीम के बारे में आपका ख्याल कैसे आया कि इतना बड़ा इदारा आपने खोला? बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। नॉर्मली यही होता है कि लोगों के पास अगर पैसा है और वो चाहते हैं कि कोई बिज़नेस करें, तो वो कुछ लोग इस तरह स्कूलिंग में इसी वजह से भी आ जाते हैं, क्योंकि स्कूलिंग भी एक बिज़नेस है। तो लेकिन मेरा केस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि मुझे पढ़ने और पढ़ाने का बहुत शौक़ था और मैं ख़ुद भी एक मतलब टॉपर स्टूडेंट था अपने स्कूल के ज़माने में। लेकिन चूँकि उस स्कूलिंग में, चूँकि मैं गवर्नमेंट सिस्टम में पढ़ा हूँ, उस सिस्टम में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें थी जो कि मुझे लग रहा था कि अगर इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए और इसमें नई डेवलपमेंट की जाए तो बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स को पॉलिश किया जा सकता है और उनको अपने मकाम तक पहुंचाया जा सकता है। तो इस वजह से कसदन मैं फिर इस फील्ड में आया और बड़ी अर्ली एज में आया। तो जब मैं उसमें आया और तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं उसमें काफ़ी कामयाब रहा। मेरे पास न्यू आइडियाज़ थे और मैंने इम्प्लीमेंट किया अपने आइडियाज़ को। मेरे पास एनर्जी थी, यंग था बिल्कुल। तो उस वजह से जो है मैं फिर हर एक स्टूडेंट को मैंने पर्सनली ख़ुद तैयार किया और
پھر الحمدللہ سینکڑوں اسٹوڈنٹ مجھ سے تیار ہوئی اور پھر وہ مختلف فیلڈز میں انہوں نے اپنا اپنا مقام حاصل کیا. ٹھیک ہے سر, بالکل. ناظرین اس وقت گفتگو سن رہے ہیں اعجاز تاثیر صاحب کے, جو کہ انٹلیکچوئل کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں. سر جیسے کہ آپ نے بات کی, بالکل اس بات کے ساتھ میں ایگری ہوں. یہ ایک جراثیم, ہم فنی ٹائپ میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک جراثیم ہوتے ہیں. ہر ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے, ہر ایک آدمی میں ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے. بچپن سے ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے کہ بھائی میں نے بڑے ہو کر یہ بنا ہے. جس طرح آپ کے اسٹوڈنٹس میں بھی کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے جو کہ کہتے ہوں گے کہ میں نے بڑا ہو کے پائلٹ بننا ہے, میں نے بڑا ہو کے فورسز کو جوائن کرنا ہے, میں نے بڑا ہو کے ڈاکٹر بننا ہے. ویسے سر انٹلیکچوئلز جو ادارہ ہے اس کو کب سے آپ نے شروع کیا؟ یہ تو میں نے 99 میں سٹارٹ کر لیا تھا. اور میری تقریباً جو اسٹڈی کا جو ٹائم تھا وہ تقریباً وہ بھی شروع تھا, یعنی جب تک میں نے اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ نہیں کی تھی اور میں نے اس کو سٹارٹ کر لیا تھا. تو 23 ایئرز ہو چکے ہیں کہ یہ ادارہ میں نے اسٹیبلش کیا ہے. ٹھیک ہے سر, جس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 99 میں, ظاہر سی بات ہے جب آپ اکیلے نکلے تھے اور آپ نے اس سفر کا آغاز کیا تھا, تو ظاہر سی بات ہے اس سفر میں آپ کو بہت ساری مشکلات بھی درپیش آئیں گی, کیونکہ کتنا بڑا ادارہ آج ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کہ آپ لوگوں کے 2 برانچز ہیں, کوہاٹ میں ہے, ایک گنبٹ میں ہے. تو سب سے پہلے آپ نے جو شروع کیا تھا وہ گنبٹ والا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ کو کون کون سی ایسی مشکلات تھی جو درپیش آئی تھی؟ مشکلات تو شروع میں بہت زیادہ ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے جب آپ کوئی کام کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی دیتا ہے تو اس میں پھر بہت سارے لوگ آپ کا ساتھ بھی دیتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ پھر آپ کی مخالفت بھی کرتے ہیں. تو ڈفرینٹ طرح کی افواہیں بھی پھیلائی جاتی رہیں, کیونکہ میں بہت ارلی ایج میں نے سٹارٹ کر لیا تھا تو بہت سارے مسائل فیس کیے. لیکن کچھ ایسے مسائل بھی تھے, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں یعنی 2001 سے لے کر 2016 تک یہ جو دہشت گردی کا ایک ایلیمنٹ تھا یہ بہت زیادہ تھا, اور اس میں آپ کو پتہ ہے سکولز بھی بہت زیادہ ٹارگٹ کیے گئے تھے بدقسمتی سے. تو اس میں میرے اسکول میں 2 دفعہ بلاسٹنگ ہوئی, اور ان 2 ہی دفعہ میں اسکول میں موجود تھا. یہ شکر ہے کہ اسٹوڈنٹ نہیں تھے, لیکن میں جو ہے موجود تھا اور میں اس میں بال بچا. اور وہ ایسا ٹائم تھا کہ میں اس وقت سوچ سکتا تھا کہ میں اس چیز کو اسکیپ کر دوں اور پھر میں اس چیز کو چھوڑ دوں, اسکولنگ چھوڑ دوں, کیونکہ بہت مایوسی کا ٹائم تھا. لیکن پھر میں ہمیشہ یہی سوچتا تھا کہ اگر میں یہاں سے چلا جاؤں گا تو جو لوگوں نے میرے پہ ٹرسٹ کیا, مجھے جو اسٹوڈنٹس دیے ہیں, یہ بچے جو دیے ہیں, ان کے ساتھ کیا ہوگا, یہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. تو میں ان کو مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا. تو یہی وجہ تھی کہ میں پھر پینک نہیں ہوا, اور ایک لیڈر کے طور پہ میں نے بچوں کو لیڈ کیا اور ہمیشہ آگے رہا. تو یہ اس وقت یہ کافی مسائل تھے, تو ان سے شروع میں میں گزرا. تو الحمدللہ اب سب ٹھیک ٹھاک ہے. شکر الحمدللہ. سر ویسے اگر ہم ڈسٹرکٹ کوہاٹ کی بات کریں, آج کل ہم دیکھیں ہر گلی کوچے میں اسکول اوپن ہو رہے ہیں. اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ان لوگوں کے مقاصد, ان لوگوں کا مشن اور ویژن کیا ہوتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کو بزنس کے ٹولز کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور بہت سارے ایسے ہیں جن کے ڈریمز ہوتے ہیں کہ نہیں میں نے معاشرے کو ایک اچھی شخصیت دینی ہے. اور آج کل اگر ہم بات کریں تو بہت سارے ایسے کالجز ہیں جو کہ اچھی پوزیشنز کے لیے وہ کچھ ٹولز استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کے اسٹوڈنٹس کے جو ہے نمبر اچھے آ جائیں. اور بہت سارے ایسے تعلیمی ادارے ہیں جو بجائے اس کے کہ وہ ٹول استعمال کریں, بلکہ وہ تعلیمی قابلیت جو بچوں کی جو پریپریشن ہوتی ہے کامیابی کی جانب, مطلب اسٹڈی, وہ ان پہ فوکس کرتے ہیں. تو سر اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ جو ایکیڈمک اس پر توجہ دیتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اسکول ناکام رہتے ہیں؟ نہیں, ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے. کہ جو لوگ ہارڈ ورک بھی بلیو کرتے ہیں, میری اپنی ایک ایگزامپل ہے, میں نے ہمیشہ ہارڈ ورک بھی بلیو کیا. تو ایسے بہت سے اسکول ہیں جو ہارڈ ورک بھی بلیو کرتے ہیں, تو ان کو میں یہی کہوں گا کہ وہ ٹھیک ہے, یہ بہت مایوسی کے دور ہے. پہلے تو چند اسکول تھے جو کہ ان چیزوں کے بارے میں مطلب مشہور تھا کہ وہ اس طرح کرتے ہیں, یہ ایسے ٹولز یوز ہو رہے ہیں. لیکن اب اتنا یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے, اور اتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ تعلیم جیسے ایک پیشے میں یہ چیز سرایت کرتی جا رہی ہے, اور بہت ہی خوف محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو نسل ہماری تیار ہو رہی ہے وہ صرف اور صرف اس پہ تکیہ لگائے ہوئے ہیں کہ ہمیں وہ اسکول جوائن کرنا ہے جو ہمیں پھر صرف نمبر دے گا. اور ابھی تو دبنگ اسکولز بھی جو ہیں وہ یہ باقاعدہ اعلان کرتے ہیں, اور ایڈمیشنز کے دنوں میں یہ وہ سب کو خود کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو آپ کو بہت زیادہ نمبر دینے ہیں. تو نمبرز تو ایسے تو نہیں آتے, اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. اور الحمدللہ ہم نے
اتنی زیادہ محنت کی, روٹ پہ ہم نے بچوں کو ان کے کنسیپٹ کلیئر کیے, ان کو تیار کیا, اور اس میں ہم بہت زیادہ کامیاب ہوئے. ٹھیک ہے, ہم یہ کبھی بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے بورڈ لیول پہ بہت زیادہ مارکس حاصل کیے ہمارے اسٹوڈنٹس نے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے سے فارغ ہونے والے جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں اپنے لیے ضرور راستہ بنایا, ایک مقام حاصل کیا. اور بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو حالانکہ بورڈ میں انہوں نے نمبر نہیں لی کہ لیکن وہ ڈاکٹرز بنے, انجینئرز بنے, جو فورسز ہیں ان میں ان کے بڑے اچھے اچھے رینکس ہیں. اکراس دی نیشن, ملک سے باہر بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو سرو کر رہے ہیں. تو میں یہی کہوں گا ان اسٹوڈنٹس کو, ان پیرنٹس کو, یا ان سکولز کو جو بہت زیادہ ہارڈ ورک کر رہے ہیں اور وہ اس ٹائم پہ بہت زیادہ مایوس ہیں, کہ بھئی آپ لوگ مایوس نہ ہوں, آپ اپنی ہارڈ ورک جاری رکھیں. اور اسٹوڈنٹس کو بھی یہی کہوں گا اپنا ہارڈ ورک جاری رکھیں, پیرنٹس کو بھی یہی کہوں گا کہ آپ لوگ بلیو رکھیں اپنے بچوں پہ, ان کی جو ان کے ساتھ ٹیچرز ہیں جو ان کے ساتھ محنت کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ لوگ, ٹھیک ہے بورڈ لیول پہ تو ان کے اتنے مارکس نہیں آئیں گے, لیکن پریکٹیکل لائف میں اور جو اس کے بعد جو ان کی مقابلے کی جو امتحانات ہوتے ہیں, مختلف امتحانات, ان میں وہ بچے ضرور کامیابی حاصل کریں گے اور اپنے ایک مقام تک پہنچیں گے. ٹھیک ہے سر, اگر ہم بات کریں 1999 میں ایک ادارہ آپ شروع کرتے ہیں انٹلیکچوئل کے نام سے, اور بہت ساری ایسی مطلب آپ کی وشز ہوتی ہیں کہ بھائی میں نے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے, آپ نے کامیابی کے اس منزل کو چنا ہے. ظاہر سی بات ہے آج 2022 ہے, کافی ٹائم ہو گیا ہے, 23 سال ہو گئے ہیں کہ آپ نے یہ ادارہ شروع کیا. اس میں بہت ساری ایسی وشز آپ کی پوری ہو چکی ہوں گی, لیکن کچھ ایسی وشز ہوگی, کچھ ایسی کمی ہوگی جس کو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے بارے میں اگر آپ ہمارے ویورز کو بتا دیں کہ انٹلیکچوئلز میں مزید آپ کے کیا خیالات ہیں, آپ اس کو آگے بڑھانے کے لیے اور کون سی ایسی ایکٹیویٹی ہے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو مزید آگے لے کے جاؤں. ایسا ہے کہ کوئی بھی ادارہ جب اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو شروع میں اس ادارے کے ساتھ بہت زیادہ محنت چاہیے ہوتی ہے. اور الحمدللہ چونکہ میں نے بتایا جیسے کہ میں نے بہت ارلی ایج میں یہ کام شروع کیا تھا تو مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں نے بہت زیادہ محنت کی, دن رات ایک کیا اور اس ادارے کو ایک مقام تک میں نے پہنچایا. اور جیسے کہ یہ انٹلیکچوئل ایک برانڈ ہے, اور لیکن میری آگے یہی وش ہوگی کہ اس چیز کو میں کنٹینیو رکھوں, کیونکہ جس طرح کا ایک سسٹم میں نے بنایا ہے یہ بہت یونیک سسٹم ہے جس میں ایک کنسیپٹ بیس اسٹڈی ہوتی ہے. اور ہر طرح کے اسٹوڈنٹس, نہ صرف جو کلاس کے ٹاپر اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, بہت زیادہ ذہین اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, وہ اپنی ان کو مطلب ان کے مطابق اسٹڈیز ہو رہی ہوتی ہیں, بلکہ جو ویک ہوتے ہیں, جو اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ویک ہوتے ہیں, ان کو بھی بہت زیادہ ہم فائدہ دے رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی اس انٹلیکچوئل ادارے سے فائدہ لے رہے ہوتے ہیں. تو ایک ایسا ہم نے سسٹم بنایا. میں نہیں چاہتا کہ سسٹم رکے, بلکہ میری کوشش ہے اور خواہش بھی ہے, اور انشاءاللہ آپ لوگ جلد دیکھیں گے کہ جیسے ہم نے کوہاٹ شہر میں ایک بہت زبردست برانچ کھولی ہے, اور اس کے بعد ہمارا انشاءاللہ ارادہ ہے کہ پاکستان کے اور جو بگ سٹیز ہیں اس میں اکراس دی نیشن اور ایون کہ ہم اکراس دا ورلڈ, ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ جو میرا آئیڈیا ہے پوری دنیا میں انشاءاللہ یہ امپلیمنٹ ہوگا اور اس کی انٹلیکچوئلس کی انشاءاللہ یہ برانچز ہوں گی انشاءاللہ. بالکل سر, اگر ہم بات کریں کووڈ-19 جب آیا تھا تو اس کی وجہ سے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک خوف و ہراس پھیل گیا تھا, بہت سارے نقصانات ہوئے تھے. اگر ہم دیکھیں تو پھر پاکستان میں اور لوگوں کی بھی بہت زیادہ نقصانات ہوئے تھے, لیکن اسپیشلی جو ہمارا ایجوکیشن سیکٹر تھا وہ بہت زیادہ برباد ہو چکا تھا. بچوں کی تعلیم جو ہے وہ خراب ہو چکی تھی کیونکہ اسکول بند تھے, اور ظاہر سی بات ہے جب اسکول بند ہوں گے تو آپ لوگوں کا بھی کافی بڑا نقصان ہوا ہوگا. بلڈنگز ہیں اور یہاں کی مینجمنٹس ہیں, ٹیچر سٹاف وغیرہ ایٹسیکٹرا, تو مطلب آپ لوگوں کا بھی نقصان ہوا گا. تو اس کو کیسے آپ لوگوں نے ریکور کیا؟ کووڈ کی وجہ سے ہمیں 2 نقصانات ہوئی, بلکہ 3 نقصانات ہوئے. ایک سب سے جو بڑا لاس ہوا وہ یہ ہوا کہ جو اسٹوڈنٹس کو جو کچھ آتا تھا, جو کچھ ازبر تھا, کچھ پیرنٹس نے تو ریگولر ٹیوشنز رکھی اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے, لیکن کچھ پیرنٹس جو تھے وہ بھی چونکہ مسائل میں چلے گئے کورونا کی وجہ سے 6 منتھ, تو وہ بچوں کو ٹائم نہیں دے سکے یا ان کے لیے باقاعدہ ٹیوشن کا انتظام نہیں کیا. اگرچہ ادارے کی طرف سے باقاعدہ ہوم ورک بھی ہوتا رہا اور آن لائن کلاسز بھی ہوتی رہی, لیکن لوگوں کے پاس تو وہ فیسلٹی نہیں تھی میجورٹی. تو وہ ایک بہت بڑا لاس ہوا کہ بچوں کو جو کچھ یاد تھا وہ بالکل ان سے بھول چکا تھا. دوسرا لاس ادارے کو یہ ہوا کہ ادارے نے جو ہے چونکہ مالی مشکلات میں ادارے چلے گئے, کچھ اسکولز میری رینٹ بلڈنگ تھے تو اس وجہ سے بھی بہت زیادہ پرابلم ہوئی. اور پھر جو سب سے بڑا کام میں نے کیا کہ میں نے کوئی اسٹاف ممبر فارغ نہیں کیا, اور جب اس کو میں نے فارغ نہیں کیا تو ظاہر اس کو مجھے پے کرنا پڑا. تو
تو اس وجہ سے بھی مجھے کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑا. اگرچہ بہت سارے بڑے بڑے نامی گرامی اداروں نے اپنے اسٹاف ممبر فارغ کر دیے کہ بھائی کووڈ ہے ہم تنخواہیں نہیں دے سکتے, لیکن میں ایسے نہیں کیا کیونکہ میں کمیٹڈ تھا اور میرے پاس کافی ایسے اسٹاف ممبر تھے جو کئی سالوں سے میرے ساتھ ٹیچ کر رہے تھے. تو میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس مشکل وقت میں ان کو کہوں کہ بھائی آپ لوگ اپنا کام کریں اور میں اپنا کام, تو ایسا میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا. تو اس وجہ سے بھی مجھے کافی لاس ہوا, لیکن الحمدللہ میرا دل مطمئن ہے. اور جو تیسرا بڑا لاس ہوا وہ یہ ہوا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے جہاں بہت سارے ادارے اور بہت سارے کاروبار ڈاؤن ہو گئے, وہاں پہ کچھ لوگوں نے اس کا بڑا ایڈوانٹیج لیا اور کچھ اسکول ایسے اوپن ہو گئے جن لوگوں نے باقاعدہ اعلانات کیے کہ بھائی آپ لوگ یہ جو کووڈ کی فیس ہے یہ بالکل بھی ان اداروں میں نہ جمع کرائیں اور سرٹیفکیٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان لوگوں نے جو ہے اس طرح سے لوگوں کو اٹریکٹ کیا اور لوگ بھی چونکہ مجبور تھے تو چلے گئے. طرح طرح کے اعلانات کیے گئے, وعدے کیے گئے, اگرچہ پھر بعد میں پوری نہیں ہوئے, لیکن یا ایون کہ میرے ادارے کے فیک سرٹیفکیٹ بنائے گئے اور پھر ہم نے ان پہ باقاعدہ کیس کیا, پرسو کیا کیس کو. اس میں میرے ساتھ جو ہماری اسکول مینجمنٹ کی جو پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ کی پیک کی جو تنظیم ہے, آرگنائزیشن ہے, اس نے بہت زیادہ ہماری ہیلپ کی. اور میں اس کا اکیلا اسکول نہیں تھا بلکہ بہت سارے اسکول تھے جو اس وجہ سے سفر ہوئے اور انہوں نے بہت ہیلپ کی. اس کیس میں ہم نے بہت زیادہ اس کو ٹائم دیا, ایون کہ 10th منتھ تک یہ کیس چلتا رہا. لیکن اینڈ یہ ہوا کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جو انصاف کا نظام ہے وہ اتنا شفاف نہیں ہے, تو پھر ہم جس طرح سے چاہ رہے تھے کہ ہمیں انصاف ملے وہ ہمیں نہیں مل سکا. تو یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کووڈ کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہوئیں. بالکل سر, اگر ہم بات کر رہے تو یہ ہماری بدقسمتی ہیں کہ پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو انصاف نہیں ملتا. ویسے چاہیے تو تھا کہ پراپر ادارے اس کے انویسٹیگیشن کرتے اور جو ہے انصاف دے دیتے آپ کو, لیکن اللہ کرے کہ پاکستان میں وہ نظام آ جائے جو ہر شہری, غریب, امیر, غریب سب کے لیے ایک قانون ہو. باتیں ہوتی رہے گی سر. دوسری ایک بات میرے ذہن میں آئی, بہت سارے اسکول میں دیکھ رہا ہوں کوہارٹ میں کہ وہ نمبروں کی باغ دوڑ میں مصروف ہیں. ان کا صرف رجحان جو ہوتا ہے, ان کی جو توجہ ہوتی ہے وہ صرف نمبرز پہ ہوتی ہیں کہ بھائی مطلب ہم نے اس کو ٹاپ کرنا ہے. لیکن اگر ہم اس اسکول کے وہ اسٹوڈنٹس دیکھیں تو وہ نمبر تو حاصل کر لیتے ہیں, لیکن اس میں وہ جو ہم نصابی ہم سرگرمیاں کہتی ہے یا جو تربیت ہوتی ہے وہ اس کی تھوڑی کمی ہمیں محسوس ہوتی ہے. وہ لوگوں کے سامنے بولتے نہیں ہیں. تو کیا آپ لوگوں کا جو ادارہ ہے انٹلیکچوئل, یہ بھی اسی طرح صرف نمبرز پہ فوکس کرتے ہیں, یا جو تربیت ہے اور یا ہم نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں جس سے بچوں کی موٹیویشن ہوتی ہے ان پہ بھی آپ توجہ دیتے ہیں؟ بالکل آپ نے سے بجا فرمایا کہ نمبروں کی دوڑ میں ہر ادارہ ایسے مطلب ایکٹ کر رہا ہے, اور نہ صرف جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ, بلکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ان کے پیرنٹس ہیں وہ بھی اتنے مطلب لالچی ہو چکے ہیں کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ بس کچھ بھی ہو, ہمارے جو بچے ہیں ان کے نمبر آئیں, چاہے وہ پڑھیں نہ پڑھیں. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے معاشرے کا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انٹلیکچوئل نے جو آپ کو کریکولم ایکٹیویٹیز کی بات کر رہے ہیں, اس میں اسپیچ آتی ہے, ڈیبیٹ آتی ہے, کوئز آتے ہیں, یا اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. بالکل سر. ان تمام چیزوں میں مطلب نہ صرف ہم نے ایکیڈیمکس میں کو بہت زیادہ اسٹرانگ کیا, پہلے ہم نے ایکیڈیمکس اسٹرانگ کیا, اس کے بعد ہم ان چیزوں کی طرف آئے, اور ڈسٹرکٹ لیول تک ہم نے جتنی بھی کمپٹیشنز ہوتے رہے, چاہے جواں ہے پاکستان, ہم جواں پاکستان, پھر پیک کے آرگنائزیشن کے انڈر جتنی کمپٹیشن ہوئی ہے, پازما ایک آرگنائزیشن ہے اس کے انڈر جتنی کمپٹیشن ہے, وہ نہ صرف ایک دفعہ بلکہ کئی دفعہ کئی سالوں تک, ایون کہ 6 سے 8 سال تک. اب تو چونکہ کرونا کی وجہ سے یہ کمپٹیشنز نہیں ہو رہے, تو جب تک یہ ہوتے رہے انٹلیکچوئلس کی اسٹوڈنٹس جو تھے انہوں نے یہ ون کیے. اور ایک ٹائم تو ایسا آیا کہ ایک کیلنڈر ایئر میں ہم نے 16 ایوارڈز حاصل کیے, 16 ایوارڈ, جس میں آرٹ کمپٹیشنز بھی تھے, کوئز, نعت, ہم. تو اس طرح کی بہت ساری کمپٹیشن ہم نے ایک کیلنڈر ایئرز میں ون کیا, اور یہ بہت مطلب فخر کی بات ہے. اور یہ انتہائی مشکل کام ہے کہ اب انگلش ڈیبیٹ ہے, اب جیسے اسپیچ ہے, اس میں آپ بچے کو تیار کرتے ہیں اور پوری ڈسٹرکٹ کو ون کرتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں انٹلیکچوئلز نے بہت بڑے نامی گرامی اداروں کو ان چیزوں میں مات دی اور ان کو پیچھے چھوڑ دیا, ایکیڈیمکس میں جب بات آتی ہے اور بورڈ کی جب بات آتی ہے, بورڈ کی نمبروں کی بات آتی ہے, تو وہی انٹلیکچوئل جو ہے پھر ان سے اس کے مارکس کم آتے ہیں. انٹلیکچوئل کی وجہ کیا ہے کہ انٹلیکچوئل وہ شارٹ ٹولز استعمال نہیں کرتا. اگر وہ ہم شارٹ ٹولز بھی استعمال کریں,
تو یہ بہت آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ اس کے لیے کسی محنت کی اور جدوجہد کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کا پھر نقصان کیا ہے، کیوں ہم نہیں کرنا چاہتے ایسے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ ہم معاشرے میں ایسی فرد پیدا کر دیں گے کہ جن کے پاس بہت بڑی بڑی پوسٹ ہوں گی لیکن وہ اس کے اہل نہیں ہوں گے. تو میں سب سے یہ مطلب سب اداروں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو خدارہ بچوں کے ساتھ محنت کریں، اخلاص کے ساتھ. اس چیز کو وہ نہ رکھیں کہ خواہ جو ہے یہ بہت زیادہ مارکس لے گا تو جو ہے یہ کامیاب ہوگا، بلکہ اس کی اچھی تربیت کریں. اور تربیت پہ ہم زیادہ فوکسنگ کرتے ہیں. اب جیسے میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں کہ آئے روز آپ لوگ دیکھتے سوشل میڈیا کے دور ہے، آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک ڈاکٹر ہے، وہ ایک مریض کا آپریشن اس وجہ سے نہیں کرتا کہ وہ اب مریض پڑا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ پہلے پیسے لے کے آؤ. تو دیکھیں وہ ڈاکٹر تو بن گیا ہے لیکن اس کے اندر وہ جذبہ نہیں، انسانیت کے لیے وہ اس کے اندر وہ تڑپ نہیں ہے، وہ تربیت نہیں ہے کہ وہ صرف اور صرف پیسے کی بنیاد پہ وہ ڈیسیجن لے رہا ہے. تو انٹلیکچوئلز میں انشاءاللہ میں نے خود بذات خود اور میرے ساتھ جتنے سٹاف ممبر ہے وہ سب کے سب ان کی یہی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے. اور یہ چیز پریکٹیکلی یعنی اب تو مطلب 23 ایئرز ہو چکے ہیں تو لوگوں کو پتہ بھی ہے، اور میری جو پریویس اسٹوڈنٹس ہیں جو یہ انٹرویوز شاید سنیں تو ان سب کو پتہ ہے کہ ہم کس طرح سے ہم نے ان کو تیار کیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے بورڈ لیول پہ کبھی بھی پوزیشن نہیں لی، لیکن میرا کوئی اسٹوڈنٹ یہ کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، یہ گلہ نہیں کر سکتا کہ یار میں نے انٹلیکچوئل میں جو ہے پڑھا ہے اور اس میں سر اجاز نے یا اس کی ٹیم نے مجھے جو ہے وہ ٹائم نہیں دیا یا میرا ٹائم ضائع کیا یا مجھے اچھی ٹیچنگ نہیں دی یا اچھا ماحول پرووائڈ نہیں کیا. انشاءاللہ اس میں مجھے فخر ہے. ٹھیک ہے سر. جی ویورز، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں اجاز تاثیر صاحب کی باتیں، بہت دلچسپ باتیں کر رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ اسے پسند کریں گے. ویسے اگر ہم بات کریں، میں اپنی سر پرسنل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. میں نے بہت سارے ایسے گولڈ میڈلسٹ اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں جو کہ آج کے دور میں بے روزگار بیٹھے ہیں، اور میں نے ایسے اسٹوڈنٹس بھی دیکھے ہیں جن کے مارکس بہت کم تھے لیکن اس میں وہ جو پریکٹیکل کانفیڈنس تھا وہ لیول ان کا ہائی تھا. تو اس پریکٹیکل لیول پہ وہ لوگ اپنا بزنس چلا رہے ہیں. وہ ان لوگوں نے اپنے مطلب چھوٹے لیول کے کارخانے شروع کیے ہیں، چھوٹے لیول کے بزنس شروع کیے ہیں. تو میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، جتنے بھی پیرنٹس ہیں، میں اس کو یہی درخواست کروں گا، التجا کروں گا کہ بھائی آپ نے بچوں کی صرف ایکیڈیمک اس پر توجہ نہیں رکھنی، بلکہ اس کی جو تربیت ہے، ہم نصابی سرگرمیاں ہیں، ان کی پریکٹیکل لائف کو بھی تھوڑا پالش کریں. آپ اس کو ایک ایسے اسکولز میں ایڈمٹ کروائیں تاکہ اس کی جو تربیت ہے اور اس کی جو سیلف کانفیڈنس لیول ہے وہ بھی بڑھے. سر بالکل باتیں ہوتی رہے گی، بالکل ماشاءاللہ یہ اتنا بڑا ادارہ آپ نے بنایا ہے. لیکن ایک بات آپ کو عرض کروں گا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ انٹلیکچوئلز میں ایسی کون سی کوالٹی ہے جو اور اسکولوں میں نہیں ہے؟ کیوں جو ہے پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کا داخلہ یہاں پہ کروائیں؟ ایسی کون سی کوالٹی ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. اس کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. پہلے آپ کی جو آپ نے ایک ایگزامپل کوٹ کی اس پہ مجھے ایک بڑی دلچسپ بات یاد آ گئی کہ ہمارے سے فارغ ہونے والے بچے جب وہ یونیورسٹی لیولز پہ جاتے ہیں یا کالج لیول پہ جاتے رہے تو وہ پھر ہمیں بتاتے تھے کہ سر دوسری اسکولوں سے آنے والے بچوں کے نمبر ہم سے بہت زیادہ ہوتے تھے بورڈ میں، لیکن کنسیپٹ بیسڈ جو اسٹڈی ہے، جو کنسیپٹ ہے، وہ ان اسٹوڈنٹس کے پاس نہیں تھا جو ہمارے پاس ہے. اور اس پہ وہ بڑا فخر کرتے تھے. اور پھر وہ جو ٹیچرز ہوتے تھے وہ ان کو بڑی توجہ دیتے، ان کی بات سنتے تھے، اور پھر ان بچوں کو ٹیچرز کہہ بھی دیتے تھے کہ آپ لوگوں کے پاس نمبر تو ایسے بہت زیادہ ہیں لیکن آپ لوگوں کے پاس کنسیپٹ نہیں ہے. تو یہ اصل میں ہماری کامیابی ہے. بالکل. تو اب آتے ہیں کہ انٹلیکچوئل میں کیا ایسی بات ہے. میں کوئی دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے ایسا جو کہ اور اداروں میں نہیں ہے. بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو ہم سے اچھا کام بھی کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن ہر انسان کی اپنی اپنی کوشش ہوتی ہے. تو اپنی بساط میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ میں جو بھی ایک اسٹوڈنٹ مجھے کسی نے دیا، ایک بچہ مجھے دیا، تو میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ اس بندے کو کبھی یہ گلہ نہ ہو، اس کو کبھی مایوسی نہ ہو کہ میں نے جس ایکسپیکٹیشن سے آپ کو یہ بچہ دیا تھا کہ آپ اس کو تیار کریں تو آپ نے اس طرح سے تیار. اور میں بلیو رکھتا ہوں کہ دنیا میں ہر چیز آتی جاتی ہے، دولت آتی جاتی ہے، لیکن وقت جو ہے ایک بچے کا اگر ضائع ہو جاتا ہے تو وہ کبھی بھی دوبارہ اس کو وقت نہیں ملتا. اس لیے اس بچے کو اس طرح وقت دینا چاہیے تاکہ وہ تیار ہو جائے. کیا اور ایسا کچھ ہے؟ کانفیڈنس بہت زیادہ ہم دیتے ہیں بچوں کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وی آر ہیومنگ
ایسا انسان، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آزاد پیدا کیا ہے، اس کو آپ غلام نہیں بنا سکتے۔ تو یہ اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں اور پھر خاص کر جو ٹیچرز جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ پھر میری ایک سوچ ہے، اس وجہ سے پھر میرے اسٹوڈنٹ اور میرے جو ساتھ جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ بہت آزادی فیل کرتے ہیں میرے ادارے میں، ان کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا کہ یہ نہیں ہے کہ پھر وہ اخلاق کے دائرے سے ہٹ کی جو چیزیں ہیں وہ نہیں، لیکن بعض ادارے ایسے ہوتے ہیں جو کہ ڈسپلن کے نام پہ بچوں کو ہر وقت وہ پریشرائز کرتے ہیں اور ان کے اندر ایک عجیب قسم کا خوف ہے جس سے وہ جائز کوشچن بھی نہیں پوچھ سکتے۔ بالکل انٹلیکچولی میں یہ خاصیت ہے کہ بچہ کلاس روم کے اندر وہ اپنے ٹیچر سے اس کے ذہن میں جو بھی جائز کوشچن آتا ہے اخلاق کے دائرے کے اندر وہ اس سے پوچھ سکتا ہے، اور یہ لرننگ تبھی ممکن ہے جب آپ کے ذہن پہ خوف سوار نہ ہو۔ تو میں نے ہمیشہ یہ کوشش کیا کہ میرے بچے بولڈ رہیں اور ان کو وہ ماحول ملے کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنے سوال پوچھ سکے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ بالکل ہر بندہ اس چیز کا گواہ ہے، اور میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں کہ وہ ہمیشہ سے بہت کانفیڈنٹ رہے اور اس بات پہ بہت مشہور ہیں کہ میرے جو بچے ہیں وہ آنسرنگ کرتے ہیں، وہ خاموش نہیں رہتے۔ اور جتنی بھی ڈسٹرکٹ کے ہم جو بتا رہے ہیں بار بار کہ وہ کمپٹیشنز بھی ہم نے ون کی، تو اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ وہ گرومنگ ہم ان کی کرتے، تو یہ ایک خاص انٹلیکچوئل کی خاص بات ہے۔ بالکل سر، اب آتے ہیں تھوڑا، کیونکہ تعلیم حاصل کرنا ہر باپ کا ایک خواب ہوتا ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، لیکن کچھ ایسی رکاوٹیں ہوتی ہیں جو کہ لائف میں آتی ہیں۔ بہت سارے ایسے پیرنٹس ہیں جو کہ جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، بہت سارے کوارٹ میں ایسے اسکولز ہیں جن کے اتنی ہائی لیول فیسز ہیں، جن کو اگر میں مثال دوں کہ ایک لیبر جو ڈیلی ویجٹس پہ کام کرتا ہے اور وہ کہاں سے مطلب اتنی بڑی فیسیں دیں گا، تو یہ فیس کے بارے میں آپ بتائیں۔ بہت سارے ایسے اسکول ہیں جن کے ہائی فیسز ہیں لیکن کوالٹی ان کی ایجوکیشن کی اتنی ہائی نہیں ہے، تو آپ لوگوں کا کیا سسٹم ہے فیس کا؟ میں آپ کو اگر مثال دوں کہ ایک لیبر، اگر ایک پیرنٹ جو ہے ان کی 600-700 روپے کی دیہڑی ہے ڈیلی، تو کیا وہ آپ لوگوں کی اس فیس کو ایفورڈ کر سکتا ہے؟ وہ اپنے بچوں کو انٹلیکچوئل سے تعلیم دے سکتا ہے کہ نہیں؟ نہیں، اتنا بھی اب یہ اس طرح بھی نہیں ہے کہ بہت لو فیس جب آپ رکھتے ہو نا تو پھر آپ ادارہ چلا نہیں سکتے ہو، کیونکہ ادارے میں بہت ساری ایکسیسریز ہوتی ہیں، بہت ساری چیز ہوتی ہیں۔ وہ تبھی ممکن ہے جب آپ اس کو اچھے ٹیچر دو، اور اچھے ٹیچر تب آتے ہیں جب آپ کو اچھا پے کرو۔ تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ بہت کم فیس رکھی جائے، لیکن ہماری جو فیس ہے وہ اتنی زیادہ بھی نہیں ہے، بہت ریزنیبل فیس ہے، اور جتنی فیس میں ہم جتنا مطلب دے رہے ہیں بچوں کو، وہ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے ڈبل ہوتی یا ٹرپل ہوتی، لیکن ہم اتنی بہت کم فیس میں اور ریزنیبل فیس میں ہم کرتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم پھر کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں، جیسے آرفن اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو ہم ایک بہت بڑا پیکیج دیتے ہیں، جو پور فیملیز ہوتی ہیں ان کو دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کچھ ٹیسٹ رکھتے ہیں، جیسے ٹیلنٹ ہنٹ ہے، اس میں ہم اسٹوڈنٹس کو فری کر دیتے ہیں، ایون کہ ان کو بکس اور یہ ساری چیزیں پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ پھر ہمارے اسکالرشپ ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس میں تو یہ چیزیں ہم دیتے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی جو پور فیملیز ہوتی ہیں ان کی بچے بھی ہم سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وقت تقریباً 100+ ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ بالکل ہمیں فیس ادا نہیں کر رہے اور فری آف کاسٹ وہ جو ہے نا اسٹڈیز حاصل کر رہے ہیں۔ بالکل سر، آج کل اگر ہم دیکھیں تو پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ بڑے مصروف ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے بچوں کے لیے رزق کمانا ہوتا ہے، اور رزق کی خاطر وہ کبھی بیرون ملک چلے جاتے ہیں یا پاکستان میں فورسز میں جاب کرتے ہیں۔ بچوں کو ٹائم دینا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، یا ان کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے اسکول بار بار آنا، کیونکہ یہ تو ایک بڑا ٹف ٹائم ہوتا ہے، بچوں کو ٹائم دینا ہوتا ہے، پھر ان کا اسکول وزٹ کرنا ہوتا ہے، ان کی جو ریزلٹس ہیں ان کے بارے میں۔ تو آپ لوگوں کا جو اسکولز ہیں، انٹلیکچوئلز اسکولز ہیں، اس میں کوئی ایسی سروسز پیرنٹس کے لیے ہیں تاکہ وہ بچوں کی ہر ایکٹیویٹی سے جو ہیں وہ باخبر رہیں؟ بالکل، ماڈرن جو ٹیکنالوجی ہے اس پہ تو میں شروع سے بہت زیادہ بلیو رکھتا رہا، اور میں نے ہمیشہ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کیا ادارے میں۔ تو ہم نے پھر ایک ایپ بنوایا، اور اس ایپ کے تھرو یعنی جو موبائل میں، اینڈرائڈ موبائل میں وہ ایپ جو ہے وہ یوز کیا جا سکتا ہے،
तो उसमें पेरेंट्स बिल्कुल इजीली बच्चे का होम वर्क, डेली अटेंडेंस, मतलब अगर बच्चा स्कूल नहीं पहुंचता तो घर में मैसेज चला जाता है कि आपका बच्चा जो स्कूल नहीं आया, काफ़ी है। इस तरह से काफ़ी चीज़ें हैं जो उस ऐप के थ्रू जो है आप घर बैठे या अगर अपने मुल्क से बाहर भी हैं तो आप अपने बच्चे को मॉनिटरिंग कर सकते हैं। बिल्कुल सर। डियर व्यूवर्स, आप लोगों ने इजाज़ तासीर साहब की बातें सुनी होगी। यकीनन हमने कोशिश की है कि हम इस शॉर्ट इंटरव्यू में आप लोगों के लिए बहुत सारी मालूमात हैं वो लेकर आएँ और आप लोगों के साथ शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे जो आप लोगों के माइंड में क्वेश्चंस थे वो क्लियर हो चुके होंगे। लास्ट में मैं सर को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सर लास्ट में जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स को आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये पैगाम है कि प्लीज़ काइंडली आप लोग स्ट्रगल पे और हार्ड वर्क पे बिलीव रखें। अगर आप मेहनत करते हैं तो कोई भी ऐसा नहीं है इस दुनिया में कि जो आपको रोक सके आपके मकाम तक पहुंचने के लिए। लेकिन अगर आप हार्ड वर्क नहीं करते और शार्ट रास्ता अख्तियार करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा मार्क्स हासिल कर लिए किसी भी वजह से, कोई भी शार्ट टूल इस्तेमाल करके। लेकिन ये मैं आपको कहूँ कि ये जो है एक न एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आपको खुद महसूस होगा कि मैंने अपने साथ ज़्यादती की है। तो इसलिए जो स्टूडेंट्स हार्ड वर्क करते हैं वो बिल्कुल भी मायूस ना हो। अगर उनके नंबर्स कम भी आए हैं तो वो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको रोल मॉडल बना सकते हैं कि उनके नंबर कम थे लेकिन वो मुख्तलिफ जगहों पे सर्विसेज कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ डॉक्टर्स बन चुके हैं, कुछ आर्मी में सर्व कर रहे हैं, क्रॉस डिनेशन, बहुत ऐसा है। पेरेंट्स के लिए मेरा ये मैसेज है कि खुदारा आप लोग अपने बच्चों को अगर किसी भी इदारे में एडमिट करते हैं तो ये ज़रूर देख लीजिए कि इस बुनियाद पे ना हो कि आप कहें कि ज़ात और बरादरी की बुनियाद पे चलो जी दोस्ती है या ये है तो चलो ठीक है जी। बस आप देखें उस इदारे को कि वो आपके बच्चे को वो चीज़ दे रहा है वो जो उसको ज़रूरत है, उनकी रिक्वायरमेंट है। और इस चीज़ों पे तो बिल्कुल भी वो ना कान धरें कि कुछ ऐसे इदारे भी लोग इस फील्ड में आ चुके हैं। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि वो इस तरह के वादे करते हैं कि जो कि पॉसिबल नहीं होते। अब जैसे वो डिजिटल कहते हैं कि हम डिजिटल वो करेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसी तरह बाज़ औक़ात वो ये आवाज़ लगाती है कि भाई हम जो है तख्ती का इस्तेमाल करेंगे। इवन के मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया जाता है। इंतहाई अफसोस की बात है, मजहबी कार्ड इस्तेमाल कहा जाता है कि हम कुरान पाक जो है वो हिफ़्ज़ करवाएंगे, हालांकि ऐसा नहीं होता। तो काइंडली आप पेरेंट्स बहुत ख्याल रखें इन चीज़ों का कि आपके बच्चे को एडमिट करने के लिए तो हर तरह की बात की जाती है कि ये भी करेंगे ये भी करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे झूठ से सख्त नफ़रत है। कितना भी नुकसान हो जाए मैं पेरेंट्स के साथ, ये पेरेंट्स गवाह हैं, मेरे स्टूडेंट्स गवाह हैं इंशाल्लाह, कि मैंने कभी ये झूठ नहीं बोला है कि मेरे इदारे में ले आओ मैं ये भी करूँगा ये भी करूँ। मैंने पहले चीज़ें प्रूव की हैं, उसके बाद मैंने डिमांड किया है। मैंने हमेशा से इस चीज़ पे बिलीव रखा है। और आम पब्लिक के लिए भी ये मेरा मैसेज है कि काइंडली आप लोग, बाज़ औक़ात अफ़वाहें जो है वो फैला दी जाती हैं, क्योंकि आपको पता है इदारे जब फील्ड में काम करते हैं तो उनकी कामयाबी बहुत सारे लोगों को बर्दाश्त नहीं होती, तो वो तरह तरह की अफ़वाहें फैला देते हैं। तो काइंडली उसको ज़रूर देख लिया करें कि ये सच और हक न्यूज़ है, ये सच है या कि सिर्फ अफवाह है। तो ये कुछ मैसेज है जो कि मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को, पब्लिक को और स्टूडेंट्स को दूँ। ठीक है, थैंक यू इजाज़ तासीर साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। लास्ट में मैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं इस वक्त हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, एक इदारा जो 1999 में शुरू हुआ, अभी 2022 है, हज़ारों स्टूडेंट्स जो फ़ारिग़ तहसील तलबा हैं वो पाकिस्तान में और बैरून पाकिस्तान जो है वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डॉक्टर्स भी, यकीनन ज़ाहिर सी बात है यहाँ से डॉक्टर्स भी बन गए होंगे, यहाँ से मुख्तलिफ़ फोर्सेस में भी बच्चे जो हैं फोर्सेस में भी अच्छे पोस्टों पे उनको मतलब जॉब मिली होगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अपना बिज़नेस चला रहे होंगे। लेकिन अगर हम देखें इस सब कहानी के पीछे जो खिदमात हैं, जो काविशें हैं, जो ख्वाब हैं, वो इजाज़ तासीर साहब के हैं। मैं लास्ट में आप सबको यही दरख्वास्त करूँगा, जब भी आप लोगों ने अपने बच्चों का एडमिशन करवाना हो तो ज़रूर आप लोगों ने एक दफ़ा आना है और यहाँ की स्कूल की जो मैनेजमेंट है, जहाँ तक मैंने देखी है, यहाँ पर बच्चों के लिए हर तरह की जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो हर तरह के हैं। और बाकी जो हमने यहाँ पे जो मुझे अच्छी बात लगी वो यही लगी कि एकेडमिक के साथ साथ ये बच्चों की जो तरबियत है और हम निसामी सरगर्मियाँ हैं उन पे भी ये
توجہ ان پہ بھی جو ہے یہ توجہ رکھتے ہیں. یہاں پہ مطلب بچوں کے لیے یلو ڈے، اورنج ڈے، ڈفرینٹ طریقوں سے جو ہے یہ چھوٹے بچوں کی جو چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ وائٹ پیپر ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی جو سیلف کانفیڈنس ہے اس لیول کو بڑھایا جائے. تو امید کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا شارٹس اور مختصر سی ویڈیو تھی یہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. کیمرہ مین اخلاص مرحوم کے ساتھ ساجد حسین بنگش، سنجو ٹی وی کوہاٹ.